अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकवी। इस वक्त और आज सुबह से हम देख रहे हैं कि तमाम तर नज़रें जो हैं या बयानात जो हैं, चाहे वो हुकूमत के हों, तहरीक इंसाफ के तो होने ही थे, वो सिर्फ और सिर्फ 8 सितंबर के जलसे पर मरकूज़ हैं। आपने देखा कि आज तो लाल चौधरी साहब ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस जलसे का जिक्र किया, जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की शिकायत हैं और खुसूसन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की, जिन्होंने आज अडियाला में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि पहले 22 अगस्त के जलसे को मुलतवी कराने के लिए मिन्नतें की गई और अब रुकावटें डाली जा रही हैं। उधर ये भी अभी खबरें थी कि शायद कंटेनर्स भी लगा दिए जाएं। अलबत्ता ये जो जगह है संजानी पसवाल, वहाँ की मवेशी मंडी का जो ग्राउंड है, वो कल के लिए बताया गया है कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ का जलसा होगा। अली अमीन गंडापुर साहब भी खूब जो है वो तेज़ और तुंद बयानात दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हर हाल में कल के रोज़ जलसा करेंगे। उन्होंने उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत सारी जो मशीनरी है और इसके अलावा लोग हैं उनको स्वाबी में इकट्ठा करने के लिए कह दिया है और कहा है कि वहीं से इस्लामाबाद में वो दाखिल होंगे। अब बात आती है जो सबसे ज़्यादा अहम है, वो है नैब तरमीम के हवाले से। आज बड़ी दो इंटरेस्टिंग खबरें आईं। सबसे पहले खबर आई कि बानी तहरीक इंसाफ ने नैब तरमीम जो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए बहाल हुई हैं, उसके ज़रिए उनके वकला ने 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरख्वास्त कर दी है। यानी वो गुज़िश्ता रोज़ से तहरीक इंसाफ यही कह रही थी कि अब इन तरामीम के बहाल होने के बाद इस केस की मेंटेनेबिलिटी नहीं रहेगी। फिर अगले ही घंटे तहरीक इंसाफ के बानी की जो गुफ्तगू सहाफ़ियों से हुई वो फिर आई, जिसमें उन्होंने जिक्र किया इन नैब तरामीम की बहाली का और इसको तबाही का रास्ता बताया। कहा कि ये तबाही का रास्ता है, अशराफिया मुल्क पर काबिज़ है। कहीं ऐसा नहीं होता दुनिया में कि पार्लियामान से बाकायदा चोरी को छुपाने के लिए कानून साजी की जाए। यानी उनका हवाला नैब तरामीम था। और फिर इन्हीं तरामीम के हवाले से उनका ये भी कहना था कि शहबाज शरीफ साहब के 5 और आसिफ जरदारी साहब के 8 रेफरेंसेस ख़त्म हुए हैं। और फिर जाहिर है कि उन्होंने अगस्त के जलसा जो कि मनसूख हुआ, जिसका मैंने जिक्र किया, उसका फिर उन्होंने जिक्र किया। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं साबिक वफाकी वजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम साहब, पहले तो ज़रा जलसे के हवाले से बात कर लेते हैं। क्या इस वक्त हुकूमत की कोशिश ये है कि ये जलसा किसी सूरत ना हो सके, रखने डाले जाए, इसे कामयाब नहीं होने देना? बिल्कुल, एक सियासी जमात अपना हक इस्तेमाल कर रही है। ज्यादा अहम जो हुकूमत के लिए जो फैक्टर है वो ये है कि जलसा इस तरह हो जिससे दूसरे पाकिस्तानियों का कारोबार, रोजगार, उनकी सेहत और तालीम, उनकी जिंदगी के जो मामूलात हैं वो मुतासर ना हो। तो अगर मुतासर नहीं होते तो जरूर जलसा करें, गो अहेड। खुर्रम साहब, देखिए, जो चीज़ आप लोगों के इस वक्त अगेंस्ट जाती है और जानी भी चाहिए कि जलसे से 2 रोज़ कबल एक प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर एक बाकायदा कानून साजी की जाती है और बताया जाता है कि अब जो इस्लामाबाद में अगर किसी ने जलसा करना है तो कहाँ करना है, और उसकी जो सारी चीज़ें जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को ली जाती है, इससे पता चलता है कि हुकूमत को किसी सूरत भी तहरीक इंसाफ के किसी भी जलसे से खौफ है। नहीं, देखिए, ये बिल्कुल ही दुरुस्त बात नहीं है। मैं बहुत अदब से अर्ज करूंगा आपके नाजरीन के सामने कि पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद जो है, वहाँ जब मामूलात ज़िंदगी मुतासर होते हैं, आपने देखा है कि अब खैर आधे दर्जन से ज़ायद दफ़ा फैज़ाबाद में जब ट्रैफिक रुकती है तो पूरा इस्लामाबाद रावलपिंडी के दरमियान ट्रैफिक जो है वो रुक जाती है। फिर इस तरह हमने 126 दिन का धरना भी देखा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में होने वाला चाइना के सदर का इंतहाई अहम दौरा सितंबर 2014 में, वो अप्रैल 2015 तक उसको हमें पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी बकौल उनके अपना हक इस्तेमाल कर रही। तो इस्लामाबाद के अंदर जब भी इस किस्म की डिसरप्शन होती है उसकी इंटरनेशनल रेपरकशंस हैं, नंबर 1। दूसरा ये है कि इस्लामाबाद में होने वाली जो अगर जिंदगी मुअत्तल होती है या रुकती है या ट्रैफिक रुकती है, तो उससे पूरी दुनिया में एक इंप्रेशन जाता है कि पाकिस्तान में नॉर्मल नहीं है। हालांकि वो नॉर्मल होती है, वो जाहिर प्रोटेस्ट को रोकने के लिए या प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इसलिए कोशिश ये की गई है कि एक महफूज ऐसी जगह, हुकूमत के जहन में ये भी एक जरूर फैक्टर है, चाहे वो दूसरी जमात उसको ना माने,
کہ بنو میں جو ابھی جولائی میں واقعہ ہوا، جو کہ انتہائی بھیانک واقعہ تھا، جہاں ایک اسی طرح کا اجتماع تھا، وہاں پھر بہت بڑے دہشت گردی ہوئی کہ اس دہشت گردی سے محفوظ رکھنا بھی، تو لہذا یہ مختلف حقوق ہیں. دیکھیے، ایک ہم نے توازن قائم کرنا ہے. ایک احتجاج کا حق ہے، صحیح. دوسرا شہریوں کی اپنی زندگی جو ہے وہ بلا روک ٹوک جینے کا حق ہے، اور تیسرا شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کا فرض ہمارا ہے. تو ان تینوں کا توازن رکھ کر یہ قانون سازی کی گئی ہے. تو اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے آپ دیکھیں گی کہ قانون سازی میں بھی تحریک انصاف کا کوئی ذکر نہیں. یہ آنے والے دنوں میں ہر جماعت کے اوپر یہی قانون جو ہے اس کا انشاءاللہ عمل درآمد ہو. کئی قانون دان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جس وقت اس کو چیلنج کیا گیا اس قانون کو ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، یہ باک ڈاؤن ہوگا، اس لیے کیونکہ یہ آئین کے فنڈامنٹل رائٹ سے متصادم ہے. رائٹ ٹو اسمبلی، رائٹ ٹو اسمبل، رائٹ ٹو ایکسپریس، یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو اس قانون کے تحت سلب کر رہی ہیں ان فنڈامنٹل رائٹس کو. نہیں، میں پھر بہت ادب سے اختلاف کروں گا. کوئی بھی رائٹ ایبسولوٹ نہیں ہے آئین کے اندر. اس میں ایک شخص، میں یہی دوبارہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ایک شخص کا احتجاج کا حق دوسرے شخص کی زندگی کو متاثر کرے گا تو اس احتجاج کے حق کو ہمیں کہیں نہ کہیں روکنا پڑے گا. صحیح. کہ اگر میں احتجاج کر رہا ہوں اور آپ اپنے والدہ کو یا اپنے بچوں کو ہسپتال لے کر جانا چاہتی ہیں اور میرے احتجاج کی وجہ سے آپ ہسپتال نہیں پہنچ پاتی، پھر آپ کے اوپر بہت بڑا ظلم ہوا. آپ کا حق جو تھا زندگی جینے کا وہ متاثر ہوا. تو لہٰذا ہمیں یہ سب چیزیں بیلنس کرنی، اور یہی آرگومنٹ ہم ہائی کورٹس کے سامنے بھی رکھیں گے، سپریم کورٹ کے سامنے بھی رکھیں گے کہ یہاں جب زندگی ڈسرپٹ ہوتی ہے، اور میں چونکہ خود اس کا عینی شاہد ہوں کہ اس دھرنے کے دوران قومی اسمبلی کے اندر اراکین پارلیمان سامنے کے دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے تھے. ہمیں 5 میل کلومیٹر پیچھے سے چل کے جانا پڑتا تھا. اور تمام 2-3 دن ایسے بھی آئے جس میں پاکستان سیکریٹریٹ میں جو پورا حکومت کا کام ہے، جو پاکستان کے عوام کا کام ہے، وہ رک گیا، وہ بند ہو گیا، کیونکہ وہاں ہم تک نہیں پہنچ سکتے تھے. تو لہٰذا یہاں ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جو بات پرانی ہے لیکن پاکستان میں شاید اب وقت آ گیا اس کا، کہ احتجاج، ایسا احتجاج جو سڑکیں روکے، جو دوسرے شہریوں کے معاملات کو متاثر کرے، جو حکومتی معاملات کو متاثر کرے، وہ احتجاج کا حق جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں اس احتجاج کو اکوموڈیٹ کرنا ہوگا دوسرے کے حقوق کا بھی. تو یہ ہم سمجھتے ہیں، اور یہ اب تمام سیاسی جماعتیں بشمول میری، ہمیں یہ لگتا ہے کہ سڑک روک کر، سڑک گرم کر کے ہم نے کوئی بڑا اچھا احتجاج کر لیا. لیکن اب 21ویں صدی میں اب جمہوریت ہماری اللہ کرے وقت کے ساتھ میچور ہو، تو اس میں ایسے احتجاج کی جگہ نہیں ہے جو دوسروں کی زندگیوں کو ڈسرپٹ کر کے ہم کریں. چلیں اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب آپ لوگ اپوزیشن میں آئیں گے تو تب بھی یو ول اسٹک ٹو دا لا اف دس لا ایگزسٹ اینڈ پریویلز. جی لا تو لا ہے، وہ سب کے اوپر اپلائی ہوگا، آج بھی اور کل بھی. صحیح. ابھی آپ کو اچھا لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے بعد میں آپ لوگوں کو یہ لا برا لگے، کیونکہ یہ تو وقت کی بات ہوتی ہے. ذرا لیٹس موو ٹو نیب کی جو ترامیم بحال ہوئی ہیں. ایک تو یہ بانی تحریک انصاف یہ کہتے ہیں کہ چوری کا جو راستہ ہے نا اسے کھول دیا گیا ہے، منی لانڈرنگ اب کبھی بھی پکڑی نہیں جا سکتی. اور ان ترامیم کو بحال کرنے کے بعد ہوا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے 6 اور زرداری صاحب کے 8 ریفرنسز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ کوئی پارلیمان جو ہے وہ چوری کو روکنے کے لیے، یعنی چوری چھپانے کے لیے کہ آرام سے چوری کی جا سکے، اس قسم کے قانون سازی کرے. لیکن لطیفہ تو یہ ہے کہ یہ جو ترامیم بحال ہوئی ہیں اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلے تحریک انصاف کے وکلاء ہی عدالت میں دوبارہ گئے. تو اگر وہ اتنا برا قانون ہے تو کیوں اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اور ان کا اپنا پرانا سوال ہے، میں دوہرا دیتا ہوں کہ اگر چوری تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ کیوں اب اس قانون کو دیکھیے، یہ بہت، پھر میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، یہ تو منافقت کی آخری حد ہے کہ جس قانون کو آپ نے اتنے مہینے چیلنج کیے رکھا اور اس میں آپ کو ناکامی ہوئی عدالت سے، جب وہ بحال ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کا فائدہ اٹھا لیا. تو کم از کم اتنی اخلاقی جرات تو ہونی چاہیے تھی نا کہ اس قانون کے تحت کم از کم نہ جاتے عدالت میں، کہتے جی میں تو جو ہے وہ پرانے قانون کے اوپر ہی چلوں گا. لیکن ظاہر ہے انہوں نے سب سے پہلے کیا. دوسرا یہ ہے کہ میں اس پہ بڑی قانون کا معاملہ ہے،
یہ تمام جو ترامیم کی گئی تھیں وہ ترامیم تھیں جو پچھلے سالوں میں، پچھلے 8 سے 10 سالوں میں مختلف عدالتوں میں جب نیب کے کیسز پر فیصلے آئے اس میں جو ریکمنڈیشنز کی دی گئی تھیں ان کے مطابق وہ کی گئی تھی، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ تمام ترامیم جو ہیں پاکستان کے شہریوں کے حقوق، جن کا بھی ہم نے چند سیکنڈ پہلے ذکر کیا ہے، ان کے حقوق کو وسعت دیتی ہے ریاست کے مقابلے میں۔ تو لہٰذا جو فنڈامنٹل رائٹس تھے کہ جی مثلا نیب میں بیل کا حق نہیں تھا، وہ بیل کا حق دیا گیا اس ترمیم میں۔ اسی طرح جو ہے وہ مختلف کورٹس کی جو جورسڈکشنز تھیں اس میں پرابلم آ رہی تھی، وہاں اس کو درست کیا گیا۔ یہ جو ترامیم ہے یہ پھر میں کہوں گا یہ کسی ایک جماعت کے لیے نہیں ہے، یہ تمام جماعتوں کے لیے ہے۔ تو لہٰذا ان کو جب ہمیں آگے لے کر چلنا ہے تو نیب کا قانون پہلے سے زیادہ پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق کے قریب تر آیا ہے ان ترامیم سے۔ اچھا، قریب تر آیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا خرم صاحب کہ نیب جتنا زیادہ پاورفل تھا اور جس کے لیے کہا جاتا ہے، خود کورٹس نے کہا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ادارہ ان ترامیم کے بعد ایٹ لیسٹ ویک ہو گیا ہے؟ جی نہیں، بالکل ویک نہیں ہوا۔ ان کی جو اتھارٹی کی لائنز ہیں وہ کلیئر ہو گئی ہیں کہ جو نیب کو جو بہت زیادہ طاقت دے دی گئی تھی۔ یہاں بھی 2 معاملات ہیں جو آپ کے ناظرین کے ساتھ۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ 2002 سے لے کر 2024 تک اب نیب کسی نہ کسی فارم میں موجود ہے۔ کیا اس سے پاکستان میں کرپشن میں کمی آئی ہے؟ پاکستان میں کرپشن میں کمی آئی جب بھی ہم نے دیکھا 2013 سے 18 کے دوران کمی آئی، اور اس کے بعد اب دوبارہ جب 2022 کے دوران سے اب کمی آنا شروع ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو لہذا نیب کا قانون جو ہے وہ از خود کرپشن کی کمی کا کوئی باعث نہیں بنا، ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ جب ہم نیب کو ڈسکس کرتے ہیں تو نیب میں فار ایگزامپل منی لانڈرنگ کے لیے ایف آئی اے کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کو کرے۔ تو لہٰذا اب ہم کہیں گے جی کیا ایف آئی اے نیب کمزور ہو گیا کیونکہ نیب سے وہ طاقت جو اصل میں کسی اور ایجنسی کی تھی وہ ان کو واپس کی گئی ہے۔ تو لہٰذا وہ جو نیب کے پاس ایک بالکل بلا شرکت غیر اور پاکستان کے شہریوں کے حقوق سے متصادم جو اتھارٹیز تھیں ان میں ضرور کمی آئی ہے، اور یہ کہ درست اقدام ہے اور درست سمت کی طرف اقدام ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب کرپشن میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی، جیسے آپ نے کہا کہ کبھی بھی نیب اس کا باعث بنا ہی نہیں، تو پھر اس ادارے کو ویسے بھی ختم نہیں کر دینا چاہیے؟ یہ تو آپ لوگ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ پہلے غلطی ہوئی تھی، کر دینا چاہیے تھا، جیسے پیپلز پارٹی بھی یہ کہا کرتی تھی۔ جی یہ ہمارے ہر پارٹی میں ایسے لوگ ہیں، میں ان میں شامل ہوں، مسلم لیگ نون، جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں احتساب کا ایک کوئی نیا نظام وضع کرنا ہے، کیونکہ نیب اس کو کرنے میں ناکام رہا ہے، تو اسے ختم ہونا چاہیے۔ جو قوانین زیادہ خرابی کا باعث بنے بجائے یہ کہ حاکمیت میں معاونت ہو، ان قوانین کو ختم کر کے ہمیں اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک جمہوریت ایک مستقل ارتقاء کا نام ہے۔ تو اگر ہم سب مل کر بیٹھ کر آج کی پارلیمان جو ہے اپنی اجتماعی دانش استعمال کرے، وہ تمام سبق جو 22 سال میں نیب سے سیکھے ہیں ان کو سامنے رکھے، اور نئی قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ ہم کوئی نیا نظام وضع کر سکیں، کیونکہ یہ جو کرنٹ نظام ہے یہ تو کسی بھی طرح کی کرپشن کو روکنے اور یہ صرف استحصال کا ذریعہ بنا ہے، جیسا کہ سپریم کورٹ نے خود کہا کہ سیاسی انجینئرنگ کا ذریعہ ہے۔ اچھا، اب جیسے کہ آپ نے بھی ظاہر اس پہ سوال اٹھایا کہ جس کے اوپر عمران خان جو ترامیم بحال ہوئی ہیں اس پہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن فائدہ بھی سب سے پہلے خود جا کر اٹھا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں خرم صاحب، آپ کی دانش میں اب تو نیب کے جو 2 کیسز ہیں، ایک 190 ملین پاؤنڈ کا اور دوسرا جو توشہ خانہ 2 کہلا رہا ہے، یہ ختم ہو جائیں گے اور رہائی ممکن ہوگی عمران خان کی؟ جی دیکھیے، یہاں تو یہ کیسز نہ تو منی لانڈرنگ کے ہیں اور نہ ہی اس میں ان کے جو کسی حقوق ہیں وہ ان ترامیم سے متاثر ہوئے ہیں۔ انہیں جواب دینا ہے کہ جو اصل کیس ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس میں معاونت کیوں کی کہ جو پاکستان کے عوام کا حق تھا وہ کسی ایک شخص کے نام پر واپس کیا گیا، اس کو جو اس نے پھر عدالت عظمیٰ میں اپنے علیحدہ کسی جرمانے کو پے کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس میں جو پاکستان کے وزیر اعظم اس کے کابینہ کا رول ہے
وہ بھی ایک بہت بڑا سیریس معاملہ ہے. توشہ خانہ بھی نو بٹ وہ جو کابینہ کا رول ہے، if I'm not mistaken، نیب کی جو ترامیم بحال کی گئی ہے اب یہ اس کے پرویو میں آتا نہیں ہے، مینٹینیبل نہیں ہوگا. جی تو وہ کیس نیب کا کیس تو آپ کو میں علیحدہ کر دیتا ہوں. نیب کا کیس ہے القادر ٹرسٹ کیس. تو لہٰذا القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ یہ ہے کہ اس حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے کسی دوسری پارٹی سے ذاتی فائدہ اٹھایا گیا سرکار کے حق کو کاٹ کر، تو وہ کیس قائم رہے گا. لیکن اگر عدالتیں سمجھتی ہیں کہ یہ ان ترامیم کے بعد، تو بہرحال عدالتوں کے اپنے فیصلے ہیں. لیکن یہاں بڑا واضح طور پر ان دونوں معاملات میں جو امانت میں خیانت ہے، جو ہم سب لوگ حلف اٹھاتے ہیں پاکستان کے عوام کے مفادات کے تحفظ کا، اس کی واضح اور صریح وائلیشن ہوئی. اچھا، اب خرم صاحب ایک جو جسے کہتے ہیں نا، اس کی کلیئرٹی آپ ہی دے سکتے ہیں. یہ جو آج تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب نے کہا کہ 22 اگست کے جلسے کو ملتوی کرانے کے لیے پہلے منتیں کی گئیں اور اس کے بعد اب رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، یہ منتیں حکومت نے کی؟ میری استدعا ہے کہ بانی چیئرمین کی کسی بھی فرمودات پر سچ ہونے کا یقین نہیں کیا جا سکتا. وہ اتنے یو ٹرن لے چکے ہیں اپنی تاریخ میں کہ ان کے کسی بھی لفظ کا اب بھروسہ ممکن نہیں ہے. اس میں اس لفظ کی حرمت نہیں ہے جسے وہ اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں. تو لہذا وہ اپنی بات کہتے رہیں گے، جو حقیقت ہے وہ کبھی سامنے آ گئی. لیکن ملتوی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے بھی، کچھ لوگوں نے سوال اٹھائے تھے نا کہ کیسے صبح 7 بجے اڈیالہ کے دروازے کھلے، اعظم سواتی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، تو کہیں کچھ تو تھا نا. آئی جسٹ وانٹ ٹو نو، آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ کیا یہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں سے کوئی گیا تھا، انہوں نے یہ منتیں کی کہ بھائی آپ نہ کریں جلسہ، یا یہ کہیں اور سے ہی آیا؟ جی ایشو یہی ہے کہ جس کا میں نے ذکر بھی کیا کسی دوسرے پیرار میں، کہ حالیہ دنوں میں پہلے بنوں کا واقعہ، وہ اصل میں اس وقت تو بنوں ابھی بلوچستان کی شورش تھی، وہ نہیں ہوئی تھی. جی، بنوں کے واقعے کی وجہ سے ایک بہت سنجیدہ سوال اٹھا ہوا ہے کہ کیا یہاں جو ہے جو اجتماعات ہیں ان کی حفاظت کی جا سکتی ہے یا نہیں. اور اسی لیے یہ ایشو اسلام آباد کے حوالے سے زیادہ سینسٹیو ہے کہ اگر اسلام آباد کے اندر خاص طور پہ ریڈ زون کے قریب، جہاں سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم احتجاج کریں، بے شک اگر وہاں اجتماع ہوتا ہے اور وہاں کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، پھر میں کہوں گا اس کی انٹرنیشنل ریپرکشنز اور اس کا پوری دنیا میں. لہٰذا اسی لیے کوشش یہ کی گئی اس وقت کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو کچھ پوسٹ پون کیا جائے. اب انہوں نے کل جلسہ کرنا، ضرور کریں اور کھل کر کریں. صحیح، بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ خرم دستگیر صاحب. لیٹس سی کہ جیسے آپ نے کہا، حکومت کو کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ کسی جلسے سے ظاہر ہے نہیں ہوتی اور وہ بالکل کھل کر جلسہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہوگا یا پھر وہی سب کچھ نظر آئے گا جو شکایتیں تحریک انصاف ہمیشہ کرتی ہے کہ انہیں جلسہ نہیں کرنے دیا جاتا، این وقت کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دی جاتی ہے کہ جس سے اجازتیں یا جو NOCs ہوتے ہیں وہ کینسل کر دیے جاتے ہیں. وی ٹیک اے بریک ہیئر. جب بریک سے واپس آئیں گے تو تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ رکن قومی اسمبلی ہوں گے، ان سے جانیں گے کہ کیا کیا انتظامات اب تک کیے گئے ہیں. ویلکم بیک. تحریک انصاف کے کل کا جو جلسہ ہے اس سے عمران خان صاحب کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں. ایسا علی محمد خان صاحب نے آج اڈیالہ کے باہر جو گفتگو کی، کہنا تھا، اور اس سے قبل بھی بتایا گیا ہے، فردوس نقوی صاحب نے بھی یہی کہا تھا ہمارے پروگرام میں کہ یہ گیم چینجر بھی ثابت ہوگا. ادھر بیرسٹر سیف نے یہ کہا کہ کل کا جو جلسہ ہے وہ عمران خان کی رہائی کا سورج طلوع ہونے کو ہے. اب کل جلسہ واقعی ہوگا اور بالکل اسی طرح سے ہوگا جیسے کہ تحریک انصاف نے پلان کیا ہے، یا جو شکایات ہیں وہ ابھی تک اسی طرح سے ہیں. ان فوکس ہیں ڈاکٹر نثار احمد جٹ صاحب، ممبر قومی اسمبلی تحریک انصاف. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر نثار، پہلے تو بتائیے، پہلے بڑی شکایات آ رہی تھیں اس جلسے کو لے کر بھی، علی امین گنڈاپور صاحب بھی کہہ رہے تھے اور بڑے وہ گرجے برسے بھی. اس وقت تو معاملات آپ لوگوں کے کنٹرول میں ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک جگہ بھی دے دی گئی ہے اور تمام تر جلسے کے لیے، بلکہ آج تو طلال چودھری نے کہا آپ کریں نا جلسہ، آپ صرف کہیں مت، اب کریں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا نادیہ، آپ نے انوائٹ کیا مجھے یہاں پر آج. بالکل، ہم پہلے تو ہماری جو ہے
ہم نے 3 سے 4 بار جو ہے اس جلسے کو ہم نے کینسل کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو ملکی حالات حکومت نے کھڑے کیے ہیں بے روزگاری کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، اور آپ کی جو ہے آپ کے لاز جو ہیں وہ اپلائی نہیں ہو رہے، آپ کا قانون جو ہے وہ کہیں اپلائی نہیں ہو رہا، تو ایسی غمگین صورتحال میں ہم لوگوں نے جلسے رکھے، اور حالات اس قدر تھے، اور اس وقت انفارچونیٹلی ایک بنگلہ دیش میں بھی ہیپن ہو گیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف جمہوری جماعت ہے، وہ جمہوریت پہ بلیو کرتی ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی خدا نخواستہ ایسی چنگاری لگے کہ جو ہے کہ وہ پاکستان کو کسی ایسی لپیٹ میں لے لے کہ جو بعد میں قابو نہ پا سکیں، اور الحمدللہ اب ہم نے ایز پر لا جو ہے وہ اپنا قانون اجازت لی ہے جلسے کی، اور امید ہے کہ حکومت جو ہے اب اس کی کانپیں نہیں ٹانگے گی، یہ جلسہ کرنے دے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہماری بھرپور تیاری ہے، اور ہم نے سنگجانی کا جو ایریا چوز کیا تھا، کل جب ہم وہاں پر اپنے کنٹینرز اور اپنا ساؤنڈ سسٹم لے کر گئے تو وہاں پر پولیس آ گئی، اور پولیس نے کہا کہ جی ابھی تک ہمیں کوئی آپ کی طرف سے اجازت نامہ جو ہے وہ موصول نہیں ہوا، اور لہٰذا ہم آپ کو جلسہ یہاں نہیں کرنے دیں گے۔ اس کے بعد وہاں پر مجسٹریٹ صاحب بھی آئے، اور انہوں نے شیور کیا کہ جی نہیں، ہم نے اجازت دے دی ہے انہیں، اور لہٰذا آپ جلسہ کر۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمارے جلسہ گاہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور بعد از علی امین گنڈا پور صاحب کی مداخلت ہوئی، اور مداخلت کے بعد سنگجانی میں ہی ہم نے جو ہے وہ گراؤنڈ کا تعین کیا، اور انشاءاللہ تعالی کل پاکستان تحریک انصاف نہ صرف جلسہ بلکہ اپنی تحریک کا جو ہے وہ کل آغاز کرنے جا رہی ہے۔ اچھا، اب ایک تو یہ کہ اب سنگجانی پسوال جو نئی قانون سازی کی گئی ہے اس میں یہی کہا گیا کہ وہاں ایک جلسہ ہوگا، اور بتایا گیا کہ مویشی منڈی جو ہے جو اس ایریا میں، اس گراؤنڈ میں، تو یہ آپ نے چلے خود چوز کر لیا وہ، لیکن دکھایا جا رہا تھا کہ کیونکہ بارش بھی ہوئی تھی تو وہ یہ تمام تر اب انتظامات کمپلیٹ ہو گئے، لیکن آج بانی تحریک انصاف یہ کہتے ہیں کہ 22 اگست کے جلسے کو ملتوی کرنے کے لیے منتیں کی گئیں، اور اب جو ہے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں اسلام آباد میں کس قسم کی رکاوٹیں، یا دیگر شہروں میں، کیونکہ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ پورے ملک سے قافلے جو ہیں انہوں نے آنا ہے۔ جی بالکل، ہم انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان بھر سے، نہ صرف کہ پنجاب سے، کے پی کے سے بھی جو ہیں ہمارے ورکرز جو ہیں وہ اس جلسے میں شریک ہوں گے، بلوچستان سے بھی جو ہیں ورکرز ہمارے جلسے میں شریک ہوں گے، کراچی سے، سندھ سے، مختلف اضلاع سے جو ہیں وہ لوگ یہاں پر شریک ہوں گے، اور پنجاب بھر میں کل سے جب یہ ہمارے جلسے کی مومنٹم کو ہم نے تیز کیا ہے، ہم نے جلسہ گاہ میں جا کر ہم نے کہا جی یہ گیلا ہے، گندا ہے، کیچڑ ہے، جو بھی ہے ہمیں قبول ہے، اور ہم یہ جلسہ ضرور کریں گے۔ تو جب ہم نے جلسے کا تعین کیا، اس کے بعد سے لے کر رات تک ہمارے جو ہے پنجاب بھر میں جو ہمارے اضلاع ہیں وہاں پر ہمارے ورکرز کو اٹھانے کا جو سلسلہ ماضی کی طرح وہ شروع ہو گیا، اور ابھی تک تو اطلاعات آئی ہیں کہ کنٹینرز پہنچ رہے ہیں، لیکن کوئی تصدیق شدہ بات نہیں ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر یہ بات کہہ دوں۔ ہم نے بھی پلان اے اور پلان بی تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ پلان اے کے تحت عوام کو کیسے لے کر آنا ہے، پلان بی کے تحت کیسے لے کر آنا ہے۔ تو اطلاعات ایسی ہیں کہ رات کو انہوں نے ایک بار پھر کریک ڈاؤن کرنا ہے، اور کریک ڈاؤن کر کے عوام کو روکنا ہے، اور جلسہ جو ہے وہ ایز پر لا کر رہے ہیں۔ اب حکومت کے پاس کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ہمارا جلسہ کینسل کر سکیں۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ کینسل کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی بوکھلاہٹ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی۔ حکومت یہ کہتی ہے، حکومت کے جتنے بھی ڈاکٹر صاحب لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک اور 9 مئی نہ ہو، اور وہ یہ ایک بیگیج ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب آپ دیکھیے علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ ہم تمام تر سامان، کرین، ایمبولینسز، فائر بریگیڈ، اس کے علاوہ ٹیئر گیس سے نمٹنے کے لیے وہ تمام تر چیزیں انہوں نے کہا کہ سوابی پہنچیں، اور سوابی سے لے کر کے پھر ہم اسلام آباد میں ایک ساتھ داخل ہوں گے۔ تو یہ بھی جو آپ لوگوں کا ایک تیاری ہے، اس سے بھی پھر حکومت وقت یا انتظامیہ چلیں یہ سمجھنے لگتی ہے کہ کہیں پھر سے 9 مئی نہ ہو جائے۔ نہیں، جب آپ نے ہم یہ کلیئر ہیں کہ ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے، ہم بلکہ خود محتاط ہیں۔
ہم اس چنگاری سے ڈرتے ہیں جو کہ پاکستان کو اس لپیٹ میں لے گی. پاکستان تحریک انصاف اس کی متمم بھی نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود بھی ہم نے پورے پاکستان بھر میں جو کال دے رکھی ہے وہ پرامن دے رکھی ہے اور ہمیں اجازت مل چکی ہے. کبھی پولیس آتی ہے, ہمارا کنٹینر جی آپ اسٹیج یہاں نہیں لگا سکتے, آپ نے وہاں لگانا ہے, آپ نے انٹری. پولیس کی جو بیجا مداخلت, ہمیں ایسا شک سا پڑ رہا ہے کہ جیسے کہ حکومت کل کراؤڈ دیکھے گی اور پھر کوئی نہ کوئی ایسی وائلیشن کرے گی جس سے ہم تصادم کی طرف جائیں گے. اب میرا خیال ہے کہ حکومت ہمیں جلسہ کرنے دے, ہم اپنا پرامن جلسہ کریں گے. اور اگر اس کے باوجود بھی حکومت نے ہمارے کراؤڈ پر لاٹھی چارج, تشدد یا کوئی ایسا راستہ اختیار کیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی اور ہم یہ پروگرام کبھی بھی ملتوی یا کینسل نہیں کریں گے. ہم یقیناً جلسہ کریں گے, پھر وہ چاہے ہمیں کرین کے ذریعے کرنا پڑے, وہ چاہے لاٹھی کے زور پہ کرنا پڑے, وہ چاہے اب پبلک کے زور پہ کرنا, جو بھی حکمت عملی ہماری بنے گی ہم بنائیں گے اور ہم جلسہ کریں گے. اب جلسہ تو رکنے والا ہے نہیں, انشاءاللہ تعالی جلسہ بھرپور ہوگا, اس کو تو ہم کسی کو نہ روکنے کی اجازت دیں گے. اور اگر حکومت اپنی بخلاہٹ کی وجہ سے جمہوری راستے بند کرے گی تو پھر حکومت جو ہے وہ اپنے لیے اتنا آسان ٹارگٹ نہ سمجھے. تو یہ ڈاکٹر نثار, یہ جو گزشتہ روز ایک قانون سازی کی گئی امن و آمنہ ایکٹ 2024 کے نام سے پرائیویٹ ممبرز بل کے ذریعے دانیال چودھری صاحب نے پیش کیا اور اب جلسے کے لیے تمام تر جگہ بھی مختص کر دی گئی. اس کے علاوہ جو انتظامیہ ہے, ڈسٹرکٹ انتظامیہ, ڈی سی, کمشنر, ان کو امپاور کر دیا گیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس قانون کا اطلاق گزشتہ روز سے ہو گیا, یہی دانیال چودھری صاحب کہہ رہے تھے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایک تو یہ کہ ان کے پاس اب یہ پاور ہے کہ وہ جب چاہیں جس جگہ کو ریڈ زون بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ کیا اس قانون سازی سے کل جو آپ لوگوں کا جلسہ ہونا ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیں, یہ جو ہمارے جلسے کی اجازت ہے یہ اس قانون سازی سے پہلے کی چیز ہے, یہ ٹیکنیکل چیز ہے. اور دوسرا, ایسے کالے قوانین جن کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے, وہ ایسے کالے قوانین آپ پاکستان تحریک انصاف کی آواز سے خوفزدہ ہو کر نیشنل اسمبلی میں لا کے پاس کرا کے آپ کہیں گے کہ ہم انہیں امپلیمنٹ کرا لیں گے, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا. یہ قانون اور آئین جو ہے وہ اپنی میجورٹی, اپنی اسٹرینتھ جو ہے وہ رکھتا ہے. اس میں آئین کی اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے باوجود طاقت کا استعمال اور زور آور طریقے سے آپ کسی کی آواز کو دبانا چاہیں گے تو میرا خیال ہے کہ اب یہ ممکن نہیں رہا. عوام بیوقوف نہیں ہے, عوام کو معلوم ہے کہ ایسے کالے قوانین, دیکھیں نا 144 کا جو قوانین ہے, دفعہ 144, قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ میں ایسے کالے قوانین کی کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتا. اور یہ 144 کو ختم کرنے کے بعد اپنا بلکہ وہ ختم کرنا چاہیے تھا, انہوں نے ایک اور نیا قانون جو ہے جس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے, ایک پرائیویٹ ممبر ڈے کے طور پر لا کر سینٹ میں لائے اور پھر یہاں پر لائے اور لا کر وہ پاس کرا لیا. اور اس طرح یہ کہیں کہ جی 3 سال اور 10 سال ہم قید رکھ دیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ یزیدیت کی اس گھنانے دور میں یہ شامل ہونے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم حق اور باطل جو ہے وہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہونا ہے, ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں. ڈاکٹر نثار جٹ صاحب, یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی گفتگو ہم جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہے ڈاکٹر نثار احمد جٹ صاحب, ممبر قومی اسمبلی تحریک انصاف سے. ڈاکٹر طلال چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جلسہ کرنے کا مقصد اڈیالہ کے قیدی کو این آر او دلانا ہے, اور وہ کہتے ہیں یہ جتنے بھی جلسے کر لیں این آر او نہیں دیا جائے گا. جی, طلال چودھری صاحب کو پتا ہے کہ این آر او لینے والوں نے نیب ترامیم کے حوالے سے این آر اوز لے لیے ہیں. یہ این آر او کے جو گٹھ جوڑ ہیں یہ پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ کو ری سوٹ کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے اگر این آر او لینا ہوتا تو آج 50 روپے کا اسٹامپ کی بھی ضرورت نہ پیش آتی, وہ کہیں ملک کے آسان حصے میں جا کر یا دنیا میں کہیں بیٹھے ہوتے. انہوں نے اڈیالہ جیل کی گرمی اور سختی کو برداشت کیا پاکستان کی عوام کی خاطر. انہوں نے اگر این آر او لینا ہوتا تو وہ کب کا لے چکے ہوتے. اور آج بھی انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں کہیں کسی کے سامنے سر نہیں جھکا رہا اور نہ ہی میں جھکاؤں گا.
اور نہ ہی میں اپنی عوام کو جھکانے دوں گا. تو لہٰذا ہمیں فخر ہے اپنے لیڈر پر. وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جو ہے لوہے کی دیوار بن کے کھڑا ہوا ہے اور پورا پاکستان کی عوام اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ تعالی حق اور سچ جو ہے اس کی فتح ہوگی. دن رات کتنی بھی لمبی ہو آخر دن چڑھنا ہوتا ہے. یہ چاہے کتنی بھی سختیاں کر لیں. مجھے یہ بتائے گا, خطا کلامی کے لیے معافی چاہوں گی ڈاکٹر صاحب, کہ آج جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بانی تحریک انصاف کے آج کے بیان کا, تو آج تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 22 اگست کے جلسے کو ملتوی کرانے کے لیے منتیں کی گئیں اور اب رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. کس نے منتیں کی؟ موجودہ حکومت نے, نون لیگ نے کی آپ لوگوں سے منتیں؟ دیکھیں یہ ٹیکنیکل بات ہے, یہ سارے اس بات کا جواب دے میں مجھ سے زیادہ بہتر حکومت بتا سکے گی, کیونکہ عمران خان صاحب حکومتی تحویل میں ہیں, وہ اڈیالہ جیل میں ہیں. وہ یا تو بنی گالہ میں ہوتے تو میں ان کی اس پالیسی سٹیٹمنٹ کو میں انڈورس کر لیتا. جب آپ جیل میں رات کی تاریخ میں, جیل سرکار کے علاوہ کون کھول سکتی ہے؟ رات کی تاریخی میں کون ملاقات کرا سکتا ہے؟ صبح 7 بجے کون ملاقات کرا سکتا ہے؟ کون جا کے منتیں کر سکتا ہے؟ تو یہ جواب تو بہتر ہے کہ یہ حکومتی ادوار کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ جی ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس بتا رہی ہے کہ کوئی ایسا خطرہ ہے کہ جس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے, تو میں ملتوی کر دیتا ہوں. اب ہم پرامن رہ کر اپنا جلسہ کرنے جا رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ حکومت کو پرامن جلسہ کرنے کی اجازت دینی بھی پڑے گی اور دینی ہوگی, اور ہم جلسہ بھی کریں گے. اور خان صاحب بالکل وہ یہ جواب یا تو خان صاحب بتا سکتے ہیں یا حکومت بتا سکتی ہے کہ وہ کون تھا جو اس رات منتیں سماجت کر کے آیا ہے. اور جنہوں نے یہ میری اطلاع میں اتنا ضرور ہے کہ اس بار کے جلسے کی کمٹمنٹ تھی کہ آپ کو آئندہ نہیں ہم کہیں گے, آپ جلسہ کر سکیں گے. اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ گئے تھے وہ اپنی کمٹمنٹ کو آن کریں گے اور یہ جلسہ ہمیں کرنے دیں گے. صحیح. اور آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ایک اس کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی تھیں, تجزیہ نگار مختلف باتیں کر رہے تھے کہ ادھر ظاہر عمران خان جو ہیں وہ پہلے جلسے کرتے تھے, کراؤڈ پولر تھے, لیکن ابھی تو آپ کی اپنی پارٹی کے اندر اتنی اندرون خانہ جو ایک دوسرے پر تنقید ہے, گروپ بندی ہے, جس کا کہ خود بانی تحریک انصاف بار بار کہہ بھی چکے ہیں. آج تو سیکریٹری جنرل بھی تبدیل ہو گئے ہیں. تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا کراؤڈ پل کر سکتے ہیں جتنا عمران خان کیا کرتے تھے؟ دیکھیں یہ کوئی بات ہے کہ ہم مطلب کہ فلور اس طرح بتا نہیں سکتے. ثوابی کا جو جلسہ تھا وہ ہماری اس میں ملٹیپل مطلب کہ رائے تھی. کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ جلسہ جو ہے کے پی کی جانب سے بھرا جائے گا, کچھ کہہ رہے تھے کہ پنجاب سے جو ہے وہ لوگ نہیں پہنچ پائیں گے, کراچی سے لوگ نہیں پہنچ پائیں گے. اس میں مختلف قیاس رائیاں تھیں. لیکن جس وقت جلسہ ہوا تو میرا خیال ہے کہ ہمارا کارکن, ہمارا ہر لیڈر, اگر کوئی چھوٹی موٹی آپس میں ان کے اختلافات تھے وہ سب بلا کر ثوابی جلسے کے اسٹیج پر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے, اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کے بتایا کہ ہم قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کل کا جو جلسہ ہے وہ پنجاب میں اسلام آباد کے حدود میں ہونا جا رہا ہے, اور پنجاب کا جو ہے جو ورکر ہے ہمارا, اس کے علاوہ مزدور ہے, صنعت کار ہے, آپ کا انڈسٹریلسٹ ہے, آپ کا تاجر ہے, آپ کا ہر طبقے سے جو تعلق رکھنے والا شخص جو ہے, جو کہ پاکستان کی مہنگائی, بے روزگاری اور ایسی ذلت بھری زندگی میں وہ پھنسا اور دھسا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کل کے جلسے کے لیے میں اگر آپ کو کہوں کہ جی ہم اتنے لاکھ, میں کوئی ایسا فگر نہیں دے کے جانا چاہ رہا, لیکن مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کے پی کے پشاور سے لے کر کراچی تک کی جو نمائندگی ہے وہ پورے پاکستان بھر سے بھرپور ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نثار صاحب پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں. اب کل کے جلسے پر سب کی نظریں مرکوز ہیں. تحریک انصاف کے لیے بھی یہ جلسہ اتنا ہی اہم ہے جتنا اس وقت حکومت وقت کے لیے. لیٹس ٹیک اے بریک. اس کے بعد ہم بات کریں گے, اپنے تجزیہ نگار سے پوچھیں گے وہ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں. ویلکم بیک. اب جو یہ پوری سیاسی صورتحال ہے, یعنی کہ جس میں جلسے کے حوالے سے یہ پوری کوشش کہ جلسہ ہونا ہے, اور دوسری جانب یہ الزام کہ انتظامیہ یا حکومت جلسہ نہیں ہونے دینا چاہتی, اس سب کے بیچ میں ہو کیا رہا ہے. ہمارے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ نگار اور صحافی ماجد نظامی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ماجد, جتنا تحریک انصاف کے لیے اس وقت یہ جلسہ
अहम है हुकूमत के लिए तो शायद होगा ही, लेकिन तहरीक इंसाफ के ख़ुद के लिए भी ये जलसा इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि एक तो इतनी हाइप क्रिएट करना और उसके बाद फिर उनके दावे कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आ जाएंगे और पूरे पाकिस्तान से आएंगे। क्या होता आप देख रहे हैं कि पहले ये जलसा होगा या आपको लगता है कि ऐन वक्त पे फिर कोई मुश्किल आ सकती है उनके लिए? जी बहुत शुक्रिया। ये सवाल इसलिए भी अहम है कि अब जलसे जुलूसों की बातें इस हद तक हो चुकी हैं कि इस हवाले से हुकूमत और अपोजिशन दोनों मुतफक्किर नजर आते हैं। इसमें दो पॉइंट्स बहुत अहम हैं। पहला पॉइंट अहम ये है कि क्या तहरीक इंसाफ जो कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के बाद एक पावर शो कर चुकी है, वो पंजाब में या इस्लामाबाद की हदूद में कितना बड़ा पावर शो कर सकती है। और अपोजिशन की जमात के लिए ये अहम इसलिए होता है कि उन्होंने अपनी किसी भी एहतजाजी तहरीक की बुनियाद इन्हीं चीजों से मजबूत करनी होती है। ये वही इंप्रेशन होता है कि जो इस चीज का फैसला करेगा कि वो 1.5 करोड़ वोटर्स जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को वोट दिया, क्या वो तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत में भी उनका साथ देंगे या नहीं। तो इस चीज ने इस जलसे के जरिए तय होना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि हुकूमत के लिए भी एक इम्तिहान मौजूद है, और वो इम्तिहान ये है कि अगर एक बहुत बड़ा जलसा हो जाता है, क्राउड मिल जाता है, तो उसमें फिर हुकूमत के लिए जिस तरह मखसूस नशिस्तों के फैसले का दिफा मुश्किल हो रहा था, तो ये एक दूसरी इखलाकी फतह होगी तहरीक इंसाफ की, जिसमें वो ये दावा कर सकेंगे कि इस हुकूमत की मौजूदगी के हवाले से सवालिया निशानात हैं। अच्छा। तीसरा अहम नुक्ता इसमें जो मुझे लगता है वो ये है कि अगर जलसा कामयाब होता है और उसके इनकाद में कोई रुकावट नहीं डाली जाती, तो इसको फिर हम 22 अगस्त के जलसे से कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का एक पहला इशारा होगा कि जिसमें एक दफा तहरीक इंसाफ ने कॉम्प्रोमाइज किया तो दूसरी मर्तबा हुकूमत या रियासत उन्हें अलाउ करेगी। तो अगर ये सारा कुछ बिल्कुल खुश उसलूबी से हो जाता है, तो फिर ये तवक्को की जा सकती है कि मुस्तकबिल में हुकूमत, रियासत के इदारे और तहरीक इंसाफ किसी और नुक्ते के ऊपर भी बैठकर बात कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन आपकी ये जो तीसरा नुक्ता है, मैं इससे बसत इस्लाम इसलिए थोड़ा इख्तलाफ करूंगी कि अगर यही होता तो फिर ये जो कानून साजी इतनी जल्दबाजी में की गई और जलसे जुलूसों के मुतालिक की गई, वो ना की जाती, क्योंकि इसमें हुकूमत की नीयत पर सवालात उठ रहे हैं। खुद तहरीक इंसाफ भी उठा रही है, कई मुबस्सिरीन उठा रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दी इस कानून को लाने की क्या ज़रूरत थी, ना इनका इसके ऊपर कोई डिस्कशन हुआ, क्योंकि ये कानून जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ को नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातों के लिए आने वाले जो दिन हैं, महीने हैं, साल हैं, ये अफेक्ट करेगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसमें हमें ये भी देखना है कि दो चीजें अहम हैं। पहली बात ये अहम है कि किसी भी बड़ी सियासी जमात का किसी भी अहम मौजू पर जलसा मेरा ख्याल है हुकूमती इजाजतों के और कवानीन के मोहताज नहीं होता। हमने माजी करीब में कुछ ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं कि इस्लामाबाद में दफा 144 लगी होती थी, रेड जोन पे पहरे होते थे, लेकिन जिन जमातों ने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना होता था, रेड जोन में शाराए दस्तूर पे पहुंचना होता था, वो पहुंच जाती थी। सही। और इस हवाले से हुकूमत कुछ नहीं कर पाती थी। तो अगर सियासी जमातें इन इजाजतों पर, NOCs के ऊपर, कवानीन पे मेरा ख्याल है चलना शुरू कर देगी, तो ये एहतजाजी सियासत खासी मुश्किल हो जाएगी। सो इस चीज को सामने रखते हुए मुझे लगता है कि ये कवानीन हुकूमत की बौखलाहट या बदहवासी को तो जाहिर करते हैं, लेकिन जो अपोजिशन की स्ट्रगल है शायद उसके आड़े ये कवानीन नहीं आ सकते। अच्छा, दूसरा मुझे अब ये बताइएगा माजिद, ये चौधरी शुजात साहब की जो मुलाकातें इस्लामाबाद में हो रही हैं, जाहिर है कि चौधरी शुजात साहब जब कभी इस तरह से सियासी तौर पर मुतहर्रिक होते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही से भी उनकी मुलाकात हुई, फिर अब हुकूमती ओहदेदारों से भी उनकी मुलाकातें हो रही हैं, इस सब के पीछे एक्चुअल एजेंडा है क्या? जी, चौधरी शुजात का जब भी नाम आता है तो मुफाहमत या दरगुजर की जो पॉलिसी है वो डिस्कस की जाती है, और उनका अमूमी तौर पे मिजाज यही रहा है कि जिसके अंदर वो
बीच बचाव की बात करते हैं या कोई दरमियानी रास्ता निकालने की बात करते हैं। चौधरी शुजात के हवाले से पहली अहम बात यह है कि उन्होंने खानदान में अपने जो जाती इख्तलाफात थे जो गुज़िश्ता 2 सालों में शुरू हुए चौधरी परवेज इलाही खानदान में और चौधरी शुजात फैमिली में, उन पर खासी हद तक काबू पा लिया है। और इस हवाले से जितने भी बड़े हैं, चौधरी बजात हो, शुजात हो, चौधरी परवेज इलाही हो, उनकी मुलाकातें जारी हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि चौधरी परवेज इलाही की रिहाई में भी खानदान के कुछ अहम बड़ों का हाथ था। क्योंकि मोहसिन नकवी को उन्हीं के जरिए मुबैना तौर पर यह पैगाम कन्वे किया गया कि इस मामले को अब सुलझाना है, मजीद उलझाव की तरफ नहीं लेके जाना। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही जब से रिहा हुए हैं तो उस वक्त से भी उनका कोई धुआंधार सियासी बयान या तहरीक इंसाफ जो इस वक्त लाइन ले रही है उससे मुताबिकत रखता हुआ कोई बयान सामने नहीं आया। तो पहली बात तो यह है कि उन्होंने घर के अंदर कुछ चीजों को बेहतर किया है और इस हवाले से चौधरी परवेज इलाही, चौधरी वजाहत और चौधरी शुजात और कहीं ना कहीं मोहसिन नकवी भी इसके अंदर शामिल नजर आते हैं। तो यहां से अब हम इस सूरत हाल को सियासी सूरत हाल से कनेक्ट करके देख सकते हैं कि इस हवाले से जब चौधरी सालिक हुसैन फेडरल गवर्नमेंट में है, चौधरी शाफे नून लीग के साथ सूबाई गवर्नमेंट में है और मोहसिन नकवी वजीर दाखिला हैं, तो इन ओहदों को देखें और उसके बाद फिर चौधरी शुजात की एक बुजुर्गाना शख्सियत को सामने रखें, तो ये कहा जा सकता है कि चौधरी शुजात इन चीजों को हल करवाने में कहीं ना कहीं कोई किरदार अदा करना चाह रहे हैं। अच्छा देखिए, एक तो आपने जब कहा कि फैमिली की मुलाकातें और मुबैना तौर पर मोहसिन नकवी को बताना कि इनको सुलझाना है, तो क्या मैं ये समझूं कि चौधरी परवेज इलाही अपने आप को तहरीक इंसाफ से अभी दूर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बात हुई है कि ही शुड नॉट बी वेरी एक्टिव इन तहरीक इंसाफ? जी बिल्कुल, उसकी वजह ये कि तहरीक इंसाफ जो इस वक्त लाइन ले रही है वो खासी जारहाना है और दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं चौधरी परवेज इलाही वो कोई डिफेंसिव लाइन भी नहीं ले रहे, वो बिल्कुल खामोश हैं। बिल्कुल खामोश। और ना वो कोई इंटरव्यूज दे रहे हैं, ना सियासी सहाफती शख्सियात से मिल रहे हैं, सिर्फ जाती मुलाकातें जारी हैं और बिल्कुल वो इस वक्त रेस्ट कर रहे हैं। और जिस तरह से उनकी रात गए रिहाई हुई थी लाहौर की जेल से, तो उससे भी कुछ ना कुछ इशारे मिले थे कि ऐसी गैर मुतवक्को रिहाई कैसे हो सकती है। तो अब जब हम इन चीजों को एक कॉन्टिन्यूटी में लेके चलते हैं तो पता ये चलता है कि तहरीक इंसाफ की पॉलिसी में और उनके सदर चौधरी परवेज इलाही की मौजूदा सूरत हाल में खासा फर्क है। और शायद चौधरी फैमिली ये समझती है कि पहले वो अपने मामला दुरुस्त कर लें, उसके बाद वो सियासत के अंदर किसी भी जानिब अपना किरदार अदा करेंगे। माजिद, आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे? ये जो आज एकदम तब्दीली भी हुई है, उमर अयूब साहब का फाइनली इस्तीफ़ा मंजूर हो गया, वो बड़े खुश भी हुए, उन्होंने कहा मैं एक वर्कर के तौर पर तो बिल्कुल ज़ाहिर है का काम करता रहूँगा। फिर अचानक से जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उनको सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया, पार्लिमानी उमूर के लिए शिबली फराज साहब को कहा गया कि वो देख रहे होंगे। ये सब कुछ एक्चुअली हो क्या रहा है तहरीक इंसाफ में? तहरीक इंसाफ में मुझे लगता है कि इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जेल से बाहर मौजूद क़यादत में और कारकुनान के अंदर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है। कारकुनान की सोशल मीडिया हामियों की ये शिकायत है कि जेल से बाहर मौजूद क़यादत को जिस तुंदही से इमरान खान की रिहाई के लिए काम करना चाहिए, खा वो सियासत में हो, खा वो अदालत में हो, खा वो पार्लियामान में हो, तो ये नहीं किया जा रहा। और इसी वजह से हमने देखा कि उमर अयूब को एक दो जलसे जुलूसों में भी तनकीद का सामना करना पड़ा और दूसरे रहनुमाओं ने बीच बचाव करवाया। तो इस वक्त जो कारकुनान और क़यादत में खलीज मौजूद है, जिसका इजहार कभी कभी इमरान खान की बहन अलीमा खान भी करती हैं, तो ये वो एक पॉइंट है कि जिसको पार्टी के अंदर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और इसी वजह से सलमान अकरम राजा का नाम सामने आया है कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो उस तरह से जो ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिकल लीडरशिप है इमरान खान के बाद तहरीक इंसाफ की, उसमें वो शामिल नहीं है, बल्कि वो कारकुनान की जो ओपिनियन है उसको या पार्टी की जो जारहाना पॉलिसी है उसको लेके चलना ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा। तो इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इस तब्दीली को देखें तो फिर यह पता चलता है कि बहरहाल पीटीआई की लीडरशिप को और इमरान खान को इस चीज का एहसास है कि कहीं ना कहीं यह अदम तवाज़ुन मौजूद है कारकुनों में और क़यादत में। और लेकिन ये भी साफ नजर आता है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक इंसाफ है उनका अंदाज
काफ़ी जारहाना है, जबकि जो पंजाब में की जो जितनी भी क़यादत अभी बाहर है या तहरीक इंसाफ में है, उनका उस तरह से शायद मौक़िफ़ नहीं। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो तहरीक इंसाफ की जितनी भी क़यादत है वो इस वक्त सिक्योर है, उनको किसी किस्म की कोई कानूनी सियासी परेशानी नहीं है, हुकूमत उनकी है, वुज़रा उनके हैं, कैबिनेट उनकी है, वहां पर कोई उनके ऊपर मुकदमात उस तरह से नहीं है, गिरफ्तारियां या क्रैक डाउन नहीं हो रहे, तो उस वक्त इस वक्त तो उनकी विन विन सिचुएशन है। जबकि जो पंजाब की क़यादत है उसके ऊपर मुश्किलात हैं, लोग रुपोश हैं, सामने नहीं आ रहे, मुकदमात का सामना कर रहे हैं। तो ये पंजाब के अंदर ही जो अहम तरीन FIR है वो हुई, गिरफ्तारियां यहाँ पे हुई, तो यहाँ की जो तंजीम है उसके ऊपर डे वन से एक प्रेशर है कि जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ये बिल्कुल फर्क वाजे है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत है, तो इसलिए उनको कोई परफॉर्मेंस की भी फिक्र नहीं, उनको बैड गवर्नेंस की भी फिक्र नहीं। चूंकि वो इस वक्त कंफर्टेबल हैं तो वो इमरान खान साहब से मिल आते हैं, उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है। लेकिन पंजाब में तहरीक इंसाफ की तंजीम के मसाइल खासे ज्यादा है। अच्छा, थैंक यू सो मच माजिद निज़ामी साहब। अब देखते हैं, अपने 3 अहम नुकात दिए कल तहरीक इंसाफ के जलसे को लेकर, हुकूमती साइड के लिए कितना अहम और ख़ुद तहरीक इंसाफ के लिए कितना अहम। कल का दिन ही बता सकता है कि ये जलसा उसी तरह से होता है जिस तरह तहरीक इंसाफ कह रही है, या फिर कुछ और ही होगा। इजाज़त दीजिए कल तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।